नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती है। न सिर्फ सुर्खियां बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि इसराइल ने बिलाखिर ईरान पर हमला कर दिया है और ये भी बताया जाता है कि उसने कम अज़ कम 20 ऐसे मुकामात पर हमले किए हैं जो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और उनमें से एक मुकाम यानी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी था। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि इसराइल ने अगरचे हमला तो किया है और 20 मुकामात को निशाना बनाया है और ख़ास तौर पर 3 मुकामात को उसने बहुत ज़्यादा निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उन हमलों को नाकाम बना दिया है। यानी इसराइल को बड़ी नाकामी हुई है, नामुरादी का सामना करना पड़ा है और अमेरिका को भी मायूसी का सामना करना पड़ा है। इस तरह ईरान का बयान मंजर-ए-आम पर आया है। एक तरफ इसराइल ने हमला करते हुए ईरान पर ऐसा लगता है कि इस जंग को एक खतरनाक हद तक आगे बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जहां तक मुख्तलिफ ममालिक का सवाल है, खासतौर पर आप देखेंगे कि सऊदी अरब है, कतर है और दूसरे जो इस्लामी ममालिक है, अरब ममालिक है, तमाम के तमाम ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे चीज़ें और जंग को तवालत दे सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इसराइल और ईरान का सवाल है, इसराइल पर ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था और उसके बाद आपने देखा कि इसराइल किस कदर घबराया हुआ था, किस तरह परेशान था और फिर अमेरिका ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे ईरान के खिलाफ। तो आपने देखा कि किस तरह आज बहुत सोच समझकर इसराइल ने हमला कर दिया। बहरहाल ईरान भी पूरी तैयारियों के साथ था और उसने उसका मुकाबला भी किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मगरबी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो अजीब गरीब अंदाज में बातें कर रहा है कि इसराइल ने हमला कर दिया। इसराइल के हमले में 2 जो ईरानी सिपाही थे वो शहीद हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि खुद इसराइल ने कहा है कि हमने लिमिटेड नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल पर वादे कर दिया था कि आप शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। वैसे भी अगर आप हमलों की इत्तलात मिल जाती है तो उससे पहले ही हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर जो हिफाजती इक़दाम है वो कर लिए जाते हैं। तो आप सिद्दीक साहब, आप क्या कहते हैं? साहब, ये तो एक्सपेक्टेड था पहले से ही। जब फर्स्ट में जब ईरान ने हमला किया था फर्स्ट में को, उसके बाद किसी भी टाइम पे एक्सपेक्टेड था। इसराइल ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक जो है ना जो प्लेसेस है वहीं पे हम हमला करेंगे। अब मसला ये है कि इसको जो है ना फैलने से रोकना बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अमेरिका का अहम रोल है, जो हमेशा जो कहते आता है कि हम जो है ना इसराइल के साथ खड़े हैं सेल्फ डिफेंस में। ये मेरे ख्याल से गाली की तरह है, हमेशा जो कहता है कि उसको राइट है, बराबर राइट उसको है, तो दूसरों को क्यों नहीं है डिफेंड करने का? सवाल ये पैदा होता है ना रियाज साहब, जब उन्हें कह रहा है कि फिर ईरान को भी राइट है उसको डिफेंड करने का, सेल्फ डिफेंड का बराबर है। और दूसरा बड़ा अहम मसला कि एट ए टाइम इसराइल इन्हें सारे एरिया में जो खासतौर पे हुतीज़ हैं, लेबनान है, सीरिया है, ये जो प्रो इराक है, उनको सबको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इसराइल का। अगर सारे अटैक करते हैं चौतरफ से तो इसको जो है ना फैलने से रोकना ज़रूरी है। अदरवाइज जो है ना, क्योंकि आपने हरमुज़ जो है तेल की जो सप्लाई है, ईरान ने कह दिया है कि अगर कोई भी अपना एयरबेस देता है तो हम वहाँ पे अटैक करेंगे और तेल की सप्लाई को रोक देंगे। तो ऐसे टाइम पे जबकि यूएस इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं, तो ये लोगों का भी काम है कि ये जो उम्मीदवार है सदारती, ये लोग भी जो है ना इश्तियाल अंगेज़ बयानात से एहतियात करें। बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी इन्हें एक तो दाव पे लगी हुई है उनकी किस्मत भी, और फिर अवाम किसी भी टाइम पे पलट सकते हैं और वोट दे सकते हैं इनको जो है ना, या नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे अमेरिका का भी काम है, वहाँ के जो सुदूर है कैंडिडेट्स, वो लोग भी इन्हें बाइडन की तरह नहीं, जो दिल में हमेशा 24 घंटे हम साथ हैं, हम साथ ठहरे हुए, हम तुम्हारे साथ है, इसराइल को जाना। बहरहाल इसराइल के साथ साथ ठहरेंगे तो मैं समझता हूं कि इसराइल के साथ साथ गिर भी जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल के हमले का सवाल है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि आज सुबह की अवलीन सातों में तकरीबन कहा जा रहा है कि 4:15 बजे, यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 4:15 बजे इसराइल ने ईरान पर फ़िदाई हमले किए। लेकिन आपको बता दूँ कि ईरान ने ज़बरदस्त जवाब दिया और उसके साथ ही कहा जाता है कि इसराइली तैयारे वहाँ से दुम दबा कर भाग निकले। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान अब डू और डाई के
مرحلے سے گزر رہا ہے اور ایران کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو ڈرایا جائے، اسے دھمکی دی جائے تو پھر وہ ڈرتا ہے، ورنہ اگر اس سے ڈرنے لگیں گے تو وہ ڈراتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو ایران ایسا لگتا ہے کہ اب اپنے دشمنوں پر یلغار کر رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر کوئی جواب دینے والا ہوتا ہے تو پھر اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا ان کے حلیف ہو، تمام کے تمام دب جاتے ہیں۔ جیسا کہ صدیق صاحب نے کہا ہے کہ اب سیریا اگر لے لیجئے یا لبنان لے لیجئے، یا اب لبنان کے ساتھ ساتھ عراق، پھر اس کے بعد اب یمن میں حوثیوں کو لے لیجئے، اب وہ لوگ جس انداز میں اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں اور امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس سے امریکہ اور اسرائیل دونوں میں ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہے جس میں سے 2 یا 3 یا 4 جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اس پر حملے کرتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ممالک خاموش ہیں۔ لیکن ان تمام ممالک نے یہ آج کے حملے کو لے کر تشویش کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی، اور کہا کہ یہ ایران کے مقتدر اعلیٰ پر حملہ ہے اور اقتدار اعلیٰ پر حملہ ہے، اور یہ جو عالمی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ جی ریاض صاحب، یہ ابھی مذمت کا یہ کب تک یہ ورڈ استعمال ہوتے رہیں گے؟ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم جو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ جا کے اپنا رول ادا کریں، پریکٹیکلی کچھ کریں۔ خالی بیٹھ کے اجلاس منعقد کرنے سے، مذمت کی قرارداد منظور کرنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں جائیے جا کے وہ مسئلہ کیسا حل ہوگا اس کو سالو کریں نا۔ یہ جو پینڈنگ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آگ پورے گلف کنٹریز کو جو ہے نا گھیر رہی ہے، تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کریے جا کے۔ کون کریں گے؟ خالی آپ قرارداد منظور کرتے رہیں گے خالی؟ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران کا سوال ہے، ایران کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے ایران کا جو تہران میں واقع امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اسے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیراز اور کرچ شہر میں فضائی حملے کیے جو تمام کے تمام ناکام بنا دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم 2 ایرانی سپاہی جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں وہ محدود ہیں یا لمیٹڈ لاس ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جنگوں میں اگر میزائل داغے جاتے ہیں تو لازم کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، جیسا اسرائیل کا نقصان ہوا تھا یہ اکتوبر کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں، اس سے پہلے حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیا گیا تھا، شیخ حسن نصر اللہ کو، ان کی بیٹی زینب نصر اللہ کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حزب اللہ کے جو شہید سربراہ تھے ان کے جو امکانی جان نشین ہیں اور ان کے خالہ زاد یا چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو انہیں بھی یعنی ہاشم صفی الدین انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ ادھر دیکھیں گے کہ اس یعنی ایران میں اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا، یعنی انہیں شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالیہ عرصے کے دوران یحییٰ سنوار کو بھی جام شہادت پلایا گیا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس کے باوجود بھی یہ قوم ہے، فلسطینی قوم ہو یا کوئی بھی ہو جو بھی کلمہ گو ہے، وہ کبھی بھی موت سے ڈرتا نہیں، اور جہاد و شہادت کا جو جذبہ ہے وہ اس قدر دشمنوں پر کو ہیبت طاری کر دیتا ہے کہ دشمن بھاگ پڑتا ہے، چاہے اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، چاہے اس کے پاس ہتھیار ہو، چاہے اس کے پاس روبوٹس ہو، چاہے اس کے بعد ڈرونز ہو۔ تو بہرحال ناظرین آپ دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ تو کر دیا ہے لیکن اس پر ہیبت طاری ہے، کیونکہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3-4 محاذوں سے پر اسے مقابلے کا سامنا ہے۔ بالکل ریاض صاحب، یہ کام تو اسی وقت ہونا تھا جب جنرل قاسم سلیمانی پہ اٹیک کیا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا۔ ایران نے دیر کر دی۔ ایون سیریا میں بھی جو کمانڈرز کو مارا گیا ہے تو وہاں بھی جو ہے نا ریٹیلیشن کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک واحد کنٹری ہے جو آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر سکتا ہے اسرائیل سے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے ان کو معلوم ہے، تو اس لیے جو ہے نا آگے بڑھنے سے گھبرا رہے لوگ، لمیٹڈ اسٹرائک کر کے، وہ بھی بتا کے مار رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا بالکل لمیٹڈ اسٹرائک کر رہے ہیں بول کے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیلیوں کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح درندگی کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کو بتا دوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور فلسطینی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اب تک جو سرکاری اعداد و شمار آ رہے ہیں، یعنی وزارت صحت یعنی فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا کہنا ہے کہ 43,000 کے قریب فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس میں 30,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں غیر سرکاری ایجنسیوں سے، اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ 45,000 یا 43,000 نہیں بلکہ شہداء کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی تعداد، اگر جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر 2 لاکھ ہوگی تو زخمیوں کی تعداد آپ اندازہ کیجئے کتنی ہوگی۔ لیکن جو فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 1,01,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جس میں 60 سے 70% فلسطینی مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر امریکی ساختہ بم ڈالے گئے، یعنی برسات کی گئی، اور 1.5 لاکھ ٹن
بم وہاں پر برسائے گئے ہیں، میزائل برسائے گئے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ کسی اسپتال کو بھی نہیں بخشا گیا، اور حد یہ ہے کہ اسکولوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 34 افراد مارے گئے تھے، ان میں 14 بچے شامل ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں 14 بچوں میں 13 بچے صرف ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے صدیق صاحب۔ اور آپ یہ بتائیے کہ امریکہ اگر ہتھیار فراہم کرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں، فلسطینیوں کے نسل کشی میں امریکہ بھی برابر کا شامل ہے۔ بالکل شامل ہے ریاض صاحب، یہ اتنی بزدل اور انتہائی ایسی قوم ہے یہ اسرائیل کی، جی جی، اگر آپ کو تھوڑا سا دم ہے تو آپ جا کے فیس ٹو فیس زمینی لڑائی لڑیے، معلوم ہوگا، جی جی، عسکریت پنجوں سے مقابلہ کریے۔ جی جی، اب بمباری کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہم بہترین ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، تو انتہائی بے شرم، انتہائی سفاک اور انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں جو انوسینٹ ان بچوں کو، عورتوں کے لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں میں، امریکہ جس انداز میں یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کرتے ہیں، بلکہ اندھی تائید کر رہا ہے امریکہ اسرائیل کی، حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل انتہائی مجرمانہ حرکتیں کر رہا ہے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، انسانیت کی سوز حرکتیں کر رہا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ آپ کو ناظرین بتا دوں کہ اسرائیل کے قیام میں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کا اہم کردار رہا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اب تک امریکہ نے اسرائیل کو 320 ارب ڈالرز کی امداد فراہم کی ہے، اور پچھلے ایک سال کے دوران جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے اس سے لے کر آج کی تاریخ تک 17.77 ارب ڈالرز کی امداد امریکہ نے اسرائیل کو دی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے واقعات یہاں پیش آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اور دوسری اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جو بھی امریکی امیدوار ہوتے ہیں یا صدر ہوتا ہے وہ اسرائیل کی بے جا یا ناجائز تائید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، ٹرمپ چیخ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، تو جواب میں کملا ہیرس بھی کہتی ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں اور تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو، خواتین شہید ہو رہی ہیں اور تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو، ایک قاتل کے ساتھ کھڑے ہو، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ خونخوار درندے کے ساتھ ٹھہرے ہو۔ یعنی انتہائی جو ہے نا بے شرم ہے لوگ، جو ہے نا وہاں کی عوام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جی ہاں جی ہاں، عوام بالکل، عوام کو معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جی جی، لیکن محض اسرائیل کی اندھی تقلید کے تائید کے لیے لوگ محض سیٹ جیتنے کے لیے اس قسم کی جو ہے نا حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی جی جی، یعنی بہت ہی جو ہے نا یعنی جب سے جنگ یہ شروع ہوئی ہے مسلسل امداد کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فلسطین میں جو یعنی ریکنسٹرکشن کے لیے ان کو بھی امداد دی جاتی، نہیں جی، جو ان کا جو حشر کیا گیا وہاں پہ، جو کوئی اعلان کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ ارے صدیق صاحب، وہاں تو قبرستان بنا دیا گیا، سارے فلسطین کو زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ آج بھی 10,000 سے زائد فلسطینی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کی لاشیں جو ہے وہ مٹی تلے دبی ہوئی ہیں، تو ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، بلڈنگوں میں دبی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی درندگی ہے جس کا خمیازہ اسرائیل کو اور امریکہ کو بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جو صدارتی انتخابات ہیں اس کے لیے 9 دن 11 گھنٹے اور کچھ سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں، لیکن مقابلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور کملا ہیرس کو 48% تائید حاصل ہے، یعنی ووٹروں کی تائید حاصل ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 93 جو الیکٹرل ووٹس ہے وہ بہت فیصلہ کن رول ادا کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 270 الیکٹرل جو اب ووٹس ہیں اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کملا ہیرس جیتتی ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دونوں بھی کامیاب ہو جائیں تو وہ اسرائیل کی ضرور تائید کریں گے، یعنی پھر بھی آپ مسلم جو ووٹرز ہیں انہیں بہت سوچ سمجھ کر، عرب جو ووٹرز ہیں انہیں سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ایلون ماسک آپ اچھی طرح جانتے ہیں ٹیسلا کا بانی ہے، اور 270 ارب ڈالرز کی دولت کے ساتھ دنیا کا نمبر 1 یعنی متمول ترین شخص ہے۔ وہ روزانہ 10 لاکھ روپے ٹرمپ کے چاہنے والوں کو دے رہا ہے، اور آپ کو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں دوسرے جو صنعت کار ہیں، دوسرے دولت مند ہیں، وہ کملا ہیرس کی طرف ان کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ ریاض صاحب، یہ جو کچھ بھی ہے، دیکھیں پریزیڈنٹ کوئی بھی آ جائے، ڈیموکریٹ آئے، ریپبلکن آ جائے، لیکن فارن پالیسی ان کی بدلنے والی نہیں ہے، وہی پرو اسرائیلی پالیسی ان کی رہے گی، تو یہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، چاہے وہ جیتے یا جیتے جانا۔
اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. جو تھوڑے بہت مسلمس عرب ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگ دیکھ سمجھ کے ووٹ ڈالیں جانا. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق کھیل سے ہے یعنی کرکٹ سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرکٹ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانیوں پاکستانیوں کے نس نس میں بس گئی ہے, رگ رگ میں بس گئی ہے. تو بہرحال جو نتائج آئے ہیں یعنی ایک طرف نیوزی لینڈ اور ہندوستان کے درمیان ٹیسٹ سیریز جاری ہے اور تو دوسری طرف پاکستان انگلینڈ کا مقابلہ کر رہا ہے. اور اب جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ نیوزی لینڈ نے انڈیا کو دوسرے ٹیسٹ میں 113 رن سے ہرا دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ 13 برسوں میں نیوزی لینڈ وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے ہندوستان کو شکست دی ہے. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے یعنی نیوزی لینڈ کو ہندوستان کے خلاف کامیابی کے لیے ٹیسٹ سیریز میں کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے کہ 38 سال کا انتظار کرنا پڑا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کامیابی میں بہت جو نیوزی لینڈ کے اسپنر ہیں ان کا اہم کردار رہا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ کو تیسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. کیا کہتے ہیں صدیق صاحب؟ ریاض صاحب یہ مطلب ایک تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے کہ جو جیت کا سلسلہ جاری تھا انڈیا کا تھم گیا ہے. جی کافی دنوں کے بعد جو ہے نا یہ پہلی ہار ہوئی ہے اور ادروائز کنٹینیو جیت رہے تھے لوگ. ویسے بھی صدیق صاحب آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر شعبے میں چاہے انسان کی زندگی ہو یا زندگی یا کھیل کا میدان ہو یہاں پر جو ہے وہ کامیابی ہمیشہ نہیں باقی رہتی. بالکل جو ہے نا ہمیشہ یعنی عروج ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے, زوال تو ضرور ہوتا ہے. بالکل یہ ہوتا ہے اور کھیل کی اسپیڈ سے کھیلنا چاہیے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش کریں پھر سے کامیابی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دور ایسا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے نام سے لوگ ڈرتے تھے, گھبراتے تھے اور اس کے بعد آپ آج دیکھیں گے کہ ویسٹ انڈیز کہاں ہے. نہیں بالکل نام نشان ختم ہو گیا ہے. تو یہ چلتے رہتا ہے. تو بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبروں خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور ہمارے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.